सभी लोग पढ़े लिखे हैं काउंसिल के, क्यों बात लड़ाई झगड़े पे ख़त्म होती है और बातचीत के ज़रिए बात आगे नहीं बढ़ती? सब लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन खाली पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं होता। सीटें जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा थी पीपल्स पार्टी से, इस तरह रोका गया जमात इस्लामी का मेयर बनने से, खुल्लम खुल्ला धांधली की गई, दहशतगर्दी की गई, लालच दिया गया। तो शुरू का दौर तो थोड़ा सा ऐसा था जिसमें लोगों को इश्तियाल था। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि उस पूरी सियासी तरबियत से कभी गुजरे नहीं, सियासी कारकुन नहीं रहे, पैराशूटर के तौर पर एक उनको मेयर बनाया गया। उसको कौंसल को चलाना ही नहीं चाहते जिस तरह कौंसल चलनी चाहिए, लेकिन वो बात का जवाब बात से देने के बजाय क्या करते हैं कि आके हल्ला बोल देते हैं। सिवाय कराची के मसाइल के दुनिया की हर चीज़ पे आप करारदाद पेश करते हैं। 2014 में एक एक्ट लेकर आए, उस एक्ट के तहत क्या किया कि पूरा जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है वो सिंध हुकूमत के पास चला गया। इनको जन्नत लगता है लेकिन बेचारा आम शहरी, उसके लिए तो जहन्नम बना हुआ है कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट वालों की कोई ऑडिट नहीं होती क्या? हर चीज़ होती है, सब फ्रॉड होता है, फेक होती हैं सारी की सारी चीज़ें। ऑडिट में कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते हैं वो ऐसे ही ड्रामा करने के लिए। इनका तो फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। सिस्टम इस वक्त ये है कि करप्ट तरीन लोगों को आप हर जगह जाकर बिठाएं, करप्ट तरीन लोगों को। कराची एक ऐसा सरजमीन, ऐसी सरजमीन बन गई है, सरजमीन लाकानून, कि जिसके अंदर जिसका जो दिल चाहे करे। पीपल्स पार्टी की करप्शन की जितनी तदबीरें हैं ना, उस पर अगर आप चाहें तो आप PhD कर सकती हैं। आदा, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी सिटी काउंसिल में ऑपोजिशन लीडर हैं और नायब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफुद्दीन साहब। शुक्रिया, आपने बुलाया। सैफुद्दीन साहब, एज ऑपोजिशन लीडर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जब भी हम टाउन हॉल मीटिंग की बात सुनते हैं, खबर सुनते हैं, तो साथ ये भी सुनते हैं कि आखिर में लड़ाई झगड़े पे बात ख़त्म हो गई। तो क्या वजह है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं काउंसिल के, क्यों बात लड़ाई झगड़े पे ख़त्म होती है और बातचीत के ज़रिए बात आगे नहीं बढ़ती? अच्छा देखें, सब लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन खाली पढ़े लिखे होना काफ़ी नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं, होना भी ज़रूरी, बर्दाश्त के लिए, पेशेंस के लिए और किसी चीज़ को चलाने के लिए। असल में इसमें ये हुआ कि चूँकि मुर्तज़ा वहाब साहब का अपना इंतखाब एक बड़ा मुतनाज़ था। जैसा कि आपको पता होगा, कराची में जमात इस्लामी ने 5 लाख वोट लिए थे बल्दियाती इंतखाब में, पीपल्स पार्टी ने 1 लाख लिए थे, और इसी तरह सीटें जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा थीं पीपल्स पार्टी से। तो जिस तरह रिज़ल्ट चेंज हुआ, फिर उसके बाद PTI और जमात इस्लामी ने इत्तेहाद किया, फिर इनकी सीटें दोबारा ज़्यादा हो गई। तो जिस तरह रोका गया जमात इस्लामी का मेयर बनने से, खुल्लम खुल्ला धांधली की गई, दहशतगर्दी की गई, लालच दिया गया। तो शुरू का दौर तो थोड़ा सा ऐसा था जिसमें लोगों को इश्तियाल था, और ज़ाहिर है कि नारे भी लगते थे उसके अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब के ख़िलाफ़, और बात काफ़ी होती थी। बहरहाल, लेकिन कुछ दिन बाद ख़ुद हम लोगों ने महसूस किया कि यार इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, अब जिस तरह भी इंतखाब हुआ है, चलना तो इस तरह है फ़िलहाल, तो इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ख़राब चीज़ है ना, वो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जो मैंने कहा ना, इतना ही काफ़ी नहीं होता। सियासी तरबियत खुद एक चीज़ होती है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि उस पूरी सियासी तरबियत से कभी गुजरे नहीं, सियासी कारकुन नहीं रहे, पैराशूटर के तौर पर एक उनको मेयर बनाया गया, उनके लिए लॉ चेंज किया गया था, आपको पता है, और जिस तरह इंतखाब उनका हुआ बाहर। तो अब वो करते ये हैं कि वो उसको कौंसल को चलाना ही नहीं चाहते जिस तरह कौंसल चलनी चाहिए। आप लोगों को भूलने का मौका दें, आप करारदादों पर, जो भी करारदाद आए उसके ऊपर आप रायशुमारी कराएं, वोटिंग कराएं, उसके ऊपर गिनती करें प्रॉपरली, उसके बाद जो भी हो कर दें। वो करना ही चाहते हैं कि करारदाद पेश हो और वो चाहते हैं कि मंजूर हो जाए। अच्छा, अगर बात करने की बहुत ज़्यादा उनसे बात भी की जाए ना कि भाई बात करने का मौका दें, तो उनका कहना ही होता है कि 1-2 लोग बात कर लें। हम ये कहते हैं कि सिटी काउंसिल के अंदर तकरीबन 350 मेंबर हैं, 350 पौने 400 के करीब। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका दें। इसमें जल्दी क्या है, हरी क्या है आपके अंदर, आप हरीडली आप चीज़ें कराना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते। होता फिर यही है कि वो जब भी लोग बोलने की कोशिश करते हैं, वो उस दौरान जब थोड़ी सी बातचीत हो रही होती है, करारदाद को मतलब एक होता है ना कि एक आमराना तर्ज अमल पेश कर देते हैं, हाँ जी, अच्छा, उसके बाद कोई काउंटिंग नहीं। पेश किया, उनके लोगों ने हाथ उठाया, अब कोई काउंटिंग नहीं है, अपोजिशन से नहीं पूछा आपने क्या किया, और कहा कि जी मंजूर हो गई करारदाद। दूसरी बात क्या हो रहा है कि बहुत सारी करारदादें ऐवान में पेश ही नहीं हुई, और उसको उन्होंने क्या है कि सिंपली मंजूर लिख के और दिखा दिया कि मंजूर हो गई।
ٹھیک ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جی اب آپ دیکھیں کسی بھی پارلیمانی نظام میں یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہو. نیشنل اسمبلی میں جو ہوتا ہے ہم نے 27ویں 26ویں ترمیم میں جو دیکھا اسی کا اثر کیا ہے دیکھ رہے ہیں ہم. اسی طرح یہ بھی ایک چھوٹا ایوان ہے کراچی, اور لیکن پاکستان کا سب سے بڑے شہر کا ایوان ہے, تو اس کو بھی فالو وہی چیزیں کرنی چاہیے جو پارلیمانی ٹریڈیشنز ہیں, روایت ہیں, اس طرح ہمارے کنڈکٹ آف کونسل رولز ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن وہ نہیں چلانا چاہتے. چنانچہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا ان کے لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہنا نہیں چاہیے کہ چونکہ بہت سارے اس طرح کے علاقوں سے آئے ہیں کہ جہاں پر شاید مطلب یہ کہ طاقت کا استعمال زیادہ ہے, سمجھے نا, تو اب چونکہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اب جماعت اسلامی کے کسی آدمی نے کھڑے کے بات کرنی شروع کی, دیکھیں پارلیمانی روایت ہے, آپ بات کر رہے ہیں, فرض کریں آپ نے چیئر کے خلاف بھی بات کر دی, آپ نے ان کے لیڈر کے خلاف بھی بات کر دی, آپ بات کا جواب بات سے دے دیں, لیکن وہ بات کا جواب بات سے دینے کے بجائے کیا کرتے ہیں کہ آ کے ہلہ بول دیتے ہیں. ابھی لاسٹ اجلاس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت بڑے پیمانے پر اس میں ہنگامہ نظر آیا آپ کو, وہ دن تھا جس دن پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے. میں نے درخواست بھجوائی ان کو سب سے پہلے اجلاس سے پہلے کہ آج ایسا دن ہے, ہمیں اجلاس اچھا چلانا چاہیے آج, ٹھیک ہے, اور ہم نے بھی ایک ایران کے لیے قرارداد پیش کی, انہوں نے بھی پیش کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے تقریر کی سب سے پہلے, میں نے پہلی تقریر اپنی اس میں یہ ذکر کیا کہ دیکھیں آج اتنا امپورٹنٹ دن ہے, پاکستان پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں ان پر ہمیں یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ ہم لڑ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, آج ہمیں ایک اچھے طریقے پر چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی تقریر کر دی, سب لوگوں نے بڑی ڈیسک کے بجائیں, بہت اچھا ہو گیا. اس کے بعد ان کی طرف سے تقریر ہوئی, وہ بھی اچھا ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک نئی قرارداد آئی آئین پاکستان کے لیے کہ جی اپریل میں منظور ہوا تھا آئین پاکستان, تو ہم آئین پاکستان پہ بات کر لیتے ہیں. اب اس پر بات چیت جب شروع ہوئی تو اب ہمارے ایک ساتھی نے بات کی, گفتگو کی, اور ان پر تھوڑی سی تنقید کی, ٹھیک ہے. اب اس کے جواب میں وہاں سے ایک صاحب نجمی عالم صاحب ہیں, دوست ہیں ہمارے, بہت اچھے دوست ہیں پرانے, انہوں نے ایسی عجیب و غریب تقریر کی جس سے لگتا تھا کہ شاید وہ پلاننگ کر کے آئے کہ آج کا اجلاس خراب ہونا چاہیے, اور بہت ہی جماعت اسلامی کے خلاف الٹی پلٹی الزامات. بہرحال اس پہ جب تھوڑا سا شور شرابہ شروع ہوا, ان لوگوں نے کیا کیا, چلیے آپ بھی بات کرتے, ہم بھی بات کر رہے تھے, ہم نے بھی شور کیا, آپ نے بھی شور کیا. حالانکہ تو اجلاس جب شروع ہوتا ہے نا, مرتضی وہاب صاحب انٹر ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہے کہ جی بھٹو کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب کوئی طریقہ نہیں ہے, اگر ہم بھی جواب میں نعرے لگانا شروع کر دیں پھر ہنگام ہو جائے گا, ہم خاموش رہتے ہیں. ہر اجلاس میں یہی ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, ان کے لوگوں نے حملہ کر دیا آ کر, جو شور شرابہ ہو رہا تھا, اور اس میں جو لوگ ہمارے بیٹھے تھے کرسیوں کے اوپر, کیونکہ سٹی کونسل میں کرسیاں کم ہیں, جو بینچز ہیں کم ہیں, تو یہ ڈیکوریشن کی کرسیاں منگواتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں سامنے اور سائڈوں میں. انہوں نے آ کے باقاعدہ حملہ کر کے میرے جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں تیمور صاحب, ان کی کرسی کو الٹا کر دیا, وہ بیچارے دور جا کے گرے. اور اس کے بعد ان کے 3-4 لوگ آئے, وہ ان کے اوپر جناب انہیں چڑھائی کر دی, مارنا شروع کر دیا. بڑی مشکل سے لوگوں نے بچایا ان کو. پھر ہم نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا, بائک آؤٹ کیا تھوڑی دیر کے لیے. پھر یہ لوگ آئے کہ جی آ جائیں, ہم اچھی طرح چلا لیتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, میں پھر چلا گیا اجلاس کے اندر. اب جب کوئی پارٹی بائک آؤٹ کر کے جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, پارلیمانی روایت یہ ہے, بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ بات ختم ہو جائے. اب ہم بیٹھ گئے جا کر, اب مرتضی وہاب صاحب ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کے لوگ 1 2 3 4 5 6 7 8. میں نے کہا یار یہ آپ کیا کوئی یہاں پر ڈیبیٹ کرا رہے ہیں کیا, پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تقریری مقابلہ آپ کروا رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں آپ بولنے کا موقع دیں. پھر وہی کہ جی میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا ایوان. پھر بات ہوئی تو ووٹ کے جناب چلے گئے. تو ان کا رویہ اتنا خراب ہے, اور ان کے کچھ لوگوں کا رویہ اتنا خراب ہے کہ وہ ہر موقع پر جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھا پائی شروع ہو جائے. مطلب زبان سے بات اگر کوئی کر رہا ہے, دیکھیں تقریریں ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, تبصرے ہوتے ہیں, اس کے جواب میں مار پیٹ تھوڑی ہوتی ہے. بالکل ان کے لوگوں نے مار پیٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. تو سیف الدین صاحب یہ بتائیے کہ جو سٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے اس کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہوتی؟ اس کی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے, اس کو نکال کے کوئی بھی, اگر میں تو اس کا مطالبہ کیا ہے, میں نے ابھی جو لاسٹ اجلاس میں کھڑے ہو کر میں نے یہ بات کہی کہ اس کونسل کے اندر نہ تو رائے شماری کی جاتی ہے, نہ اس کونسل کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ قراردادیں بھی منظور کر لی گئی ہیں کہ جن کو یہاں پیش ہی نہیں کیا گیا. میں نے کہا آپ سارا ریکارڈ نکلوا لیجئے اس کا,
جو بھی, اور اس کے بعد اس کو چیک کر لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے, مگر مطلب ظاہر کرنا ہی نہیں ہے انہوں نے اس طرح سے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا سیشن ہوا اس میں آئین پاکستان کی ایک ریزولوشن پیش کی گئی, تو اس قسم کی ریزولوشنز کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ مطلب آئین کی جو حالت کی ہوئی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اور ویسے بھی دوسری بات یہ کہ سٹی کاؤنسل میں پہلے تو سٹی کے مسائل اتنے ہیں نا, ان کے اوپر بات ہونی چاہیے, ان پہ ریزولوشن. سچی بات ہے, میری سمجھ سے بات ہے, لیکن اگر کوئی یہ روایت ہے, کوئی جمہوری روایت ہے تو ٹھیک ہے. کچھ بھی اصل میں مسئلہ کیا ہے, ہمیشہ جو بھی پارلیمانی نارمز ہیں اس کے مطابق ہوتا کیا ہے کہ اپوزیشن اور جو بھی رولنگ پارٹی ہے وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ ہمیں اجلاس کس طرح چلانا ہے. اچھا یہاں یہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ روایت ہی نہیں انہوں نے ڈالی. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, اب کوئی بھی کسی چیز پہ قرارداد لے آتا ہے, کوئی کسی دنیا کے کسی مسئلے پر, اچھا سوائے کراچی کے مسائل کے دنیا کی ہر چیز پہ آپ قرارداد پیش کر دیں. ہم نے لاسٹ اجلاس کے اندر ایک قرارداد کراچی میں جو یہ پورا سالڈ ویسٹ کا نظام ہے اس کے اوپر قرارداد پیش کی تھی, اس پر بحث نہیں ہوئی. آئین پاکستان پہ بحث ہو رہی ہے, ایران پہ بحث ہو رہی ہے, توران پہ بحث ہو رہی ہے, دنیا زمانے پہ باتیں ہو رہی ہیں, بحث نہیں ہو رہی تو اس موضوع پر نہیں ہو رہی. واٹر بورڈ پہ بحث نہیں ہو رہی, پانی نہیں آ رہا اس پہ بحث نہیں ہو رہی, ہب کینال پہ بحث نہیں ہو رہی, بی آر ٹی پہ بحث نہیں ہو رہی. بحث ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کہ جناب دنیا میں کیا ہو گیا, فلانے کا انتقال ہو گیا, فلانے کے ابا کا انتقال ہو گیا, اس کی قرارداد. بس یہ ٹوٹل اجلاس ہوتا ہے. ظفر الدین صاحب اس پہ آتے ہیں, یہ جو ابھی سٹی کاؤنسل میں جماعت اسلامی نے قرارداد پیش کی ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہی, اور سالانہ کتنا 43 ارب روپے کا ان کا سالانہ ان کا بجٹ ہے, پیسے اس کے جاری کیے جاتے ہیں, اور وہ کام کچھ نہیں کرے. ہم سب جانتے ہیں کراچی میں کچرا نہیں اٹھتا. تو وہ کیا قرارداد تھی اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتائیں. اور کیونکہ میں اخبار میں دیکھ رہی تھی کہ جو خبر آئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے کچرا اٹھانے کا یہ ٹی ایم سیز کو دے دیا جائے. دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آئین پاکستان ہمارا جو ہے اس کا آرٹیکل 140A وہ کہتا ہے کہ آپ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اور فائنینشیل تینوں رسپانسبلٹیز اور اتھارٹی جو ہے ٹرانسفر کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح آئین کے دوسرے آرٹیکل بھی ہیں, 32 ہے, اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی پابند ہیں. اس کی انٹرپریٹیشنز ہماری سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹس نے کی ہے. صحیح ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام لوکل گورنمنٹس کے کرنے کے ہیں وہ کام پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی. 2001 کا ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا جو مشرف صاحب نے بنایا ہے, جس کو یہ کہتے تھے ڈکٹیٹر نے بنایا. ہم بھی کہتے ہیں ڈکٹیٹر نے بنایا, لیکن وہ ایک بڑا کمپریہنسو اور بہت ہی ایگزاسٹو ٹائپ کا ایکٹ تھا. ٹھیک ہے, بہت اچھا ایکٹ تھا. پیپلز پارٹی نے اس بات کی آڑ میں کہ وہ چونکہ ایک عامر کا بنایا ہوا ایکٹ تھا, ہم نیا ایکٹ لا رہے ہیں, 2013 میں ایک ایکٹ لے کر آئے, وہ اتنا ڈیفیکٹو, اتنا ایمبیگوس ایکٹ تھا, اور اس نے ایگریسو تھا, اور اس نے ساری پاور جو ہیں لوکل گورنمنٹ سے لے لی. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ماسٹر پلان اتھارٹی, ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, LDA, MDA, KDA, جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ ساری انہوں نے چھین کے جو لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ٹرانسفر کر لی, واٹر بورڈ کو ٹرانسفر کر لیا. اسی طرح کچرا اٹھانے کا نظام, آپ مجھے بتائیے کہ بلدیاتی اداروں کا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہو سکتا ہے؟ پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کے صفائی ہونی چاہیے. بیسک جو سب سے بنیادی بیسک چیزیں دو چار ہے نا, کہ پانی ہے اور سیوریج ہے, کچرا ہے, سڑکیں ہیں, پارک ہیں, یہی بنیادی چیزیں ہیں نا. انہوں نے کیا کیا کہ 2014 میں ایک ایکٹ لے کر آئے, اس ایکٹ کے تحت کیا کیا کہ پورا جو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے وہ سندھ حکومت کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اب اس کے تحت بورڈز بنا دیے, ہر ڈویژن میں ایک بورڈ ہے. اس بورڈ کا کام کیا کر دیا کہ وہ بورڈ ڈسٹرکٹ وائز پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکہ دے دے گا کہ وہ سویپنگ کریں, وہ گھروں سے کچرا جمع کریں, اور وہ اس کو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن تک پہنچائیں, اور گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن سے اس کو باہر جو ہے لینڈ فل سائٹ پر شفٹ کیا جائے. لیکن اس میں ایک بات تو یہ کہ یہ ٹوٹلی آئین کی اور جو ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کی خلاف ورزی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب آپ بتائیے, آپ نے یونین کمیٹی سے اختیار لے لیا کہ وہ سپروائز کرے اس پورے نظام کو, آپ نے ٹاؤن سے لے لیا. پہلے بڑا سمپل سسٹم تھا, پہلے ٹاؤن کے امپلائیز ہوتے تھے یہ لوگ, اور ٹاؤن کی گاڑیاں ہوتی تھیں, وہ یوسیز میں آتی تھیں, یوسیز اس کو سپروائز کرتی تھیں, اور وہ کچرا صفائی کروا کرو کے بھیج دیتے تھے, اور وہ اس کو باہر
شفٹ کر دیتے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ تمام نظام سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے ٹھیکے دے دیے, اور ٹھیکیدار جو کچھ کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے ہر کام میں پہلی چیز کرپشن ہے. چنانچہ ہو کیا رہا ہے کہ جن کمپنیوں کو ٹھیکہ دیتے ہیں نام ان کا رکھ دیا ہے پتہ نہیں جینگو جیسے چائنیز کمپنیز ہیں, حالانکہ میرا یقین ہے کہ یہ سب فراڈ ہے. چلیے لیکن ہے بھی, انہوں نے آگے سبلیٹ کر دیا ہے. اب کیا ہے, نہ گھروں سے کلیکشن ہے, ٹھیک ہے, نہ سویپنگ ہے سڑکوں کی, ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے. اتنے کم لوگ یہ لوگ ہائر کرتے ہیں, اور جو لیبر ہائر کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا چائلڈ لیبر, آپ کو پتا ہے نا کہ جرم ہے, وہ ایک نیکسٹ لیول ایکسپلائٹیشن ہے. کیونکہ میری کئی ان سے جو کلیننگ سٹاف ہے ان سے بات ہوئی ہے کہ پتہ چلا اس میں سے ایک نے مجھے کہا وہ 15,000 روپے ماہانہ بغیر چھٹی کے. میں یہ تو بتا رہا ہوں, بچے لے کر آتے ہیں, عورتیں لے کر آتے ہیں, اور بوڑھے, تاکہ وہ کم تنخواہ پہ کم پیسوں پہ راضی, 500 روپے ان کو دیتے ہیں ڈیلی کے, ٹھیک ہے. اب ایک تو آپ انسکلڈ لیبر لا رہے ہیں اور کمزور لیبر لا رہے ہیں جو کام, اور پھر کم لے کر آ رہے ہیں. ایک یو سی, مطلب میں جس یو سی کا چیئرمین ہوں PCHS کا, اس میں نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ایک یو سی میں میرے پاس 182 تھا اسٹاف, کیونکہ بہت بڑی یو سی ہے. اس وقت میرے پاس جو ان کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق 40 ہے صرف, اور اس 40 میں سے 20 بھی نہیں آتے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سویپنگ ہوگی, کہاں کچرا اٹھے گا, کون کہاں لے کر جائے گا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ پورا کراچی ایک کچرا کنڈی بن گیا ہے. وہ تو ہم سب روز دیکھ رہے ہیں نا. بالکل. اچھا, سندھ حکومت اپنی تعریفوں کے, جیسے ٹرمپ صاحب ہے نا ہمارے, کہ وہ مستقل اپنی تعریف کرتے ہیں, ایسے ہی سندھ حکومت ہے کہ وہ اپنی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی ہے. شرجیل میمن صاحب کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. شرمیلا فاروقی نے تو کہہ دیا پیرس ہے کراچی, اور ان کے سکھر کے میئر نے کہا کراچی جنت ہے. تو ان کو یہ ان کی جنت ہے, ویسے ان کی یہ جنت ہے. وجہ کیا ہے کہ جنت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہوگا کہ جو چیز آپ چاہیں گے مل جائے گی. تو ان کو یہاں جو چیز چاہ رہے ہیں نا ان کو مل رہی ہے. ان کو جتنا پیسہ چاہ رہے ہیں وہ مل رہا ہے. ان کو بنگلے چاہتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں, دفتر چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے, ان کو اگر میئرشپ چاہیے وہ مل جاتی ہے, ان کو پارلیمنٹ میں سیٹیں چاہیے وہ مل جاتی. تو جو ان کو تو سڑکیں بھی کھلی صاف مل جاتی ہیں کیونکہ پروٹوکول والے ساتھ ساتھ خالی کراتے رہتے ہیں. جی بالکل, ہر ایک کے ساتھ پولیس والے ساتھ گھوم رہے ہیں, تو ان کو سب ان کو جنت لگتا ہے. لیکن بیچارہ عام شہری اس کے لیے تو جہنم بنا ہوا ہے کراچی. تو یہ صورتحال ہے, اس لیے ہم نے قرارداد موو کی ہے. ہمارے تمام ٹاؤن نے بھی قرارداد پاس کی ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے, دوبارہ پرانا نظام بحال کیا جائے, اور یہ نظام جو ہے سینیٹیشن کا اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, اس کو ٹاؤنز کے پاس ہونا چاہیے. تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کوئی جواب آیا ہے یا کوئی ریئیکشن؟ نہیں, کوئی ریئیکشن نہیں آیا. انہوں نے تو اس کو قرارداد کو پیش ہی نہیں کیا. ہم نے ناصر حسین شاہ صاحب سے ملاقات کی, ان سے بھی ہم نے یہ بتایا. انہوں نے سارے سالڈ ویسٹ والوں کو بلایا, پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں, اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, باقی لوگ سب سے ملاقات کی. لیکن آپ مجھے بتائیے, ہو نہیں سکتا نا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس پیسے میں سے, فرض کیجئے آپ نے 1 ارب روپے دیے, 1 ارب میں سے 80 کروڑ روپے آپ نکال لیں گے, اس کو کرپشن کی نظر کر دیں گے, وہ سسٹم میں چلا جائے گا, تو 20 کروڑ میں کام تو نہیں ہوگا نا. سسٹم نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. سسٹم نے پریشان کیا, لیکن سسٹم کو مسلط کیا گیا نا. ہم کراچی والوں کو سسٹم میں, اور سندھ والوں کو اس سسٹم میں جکڑا گیا. پورے ملک میں سسٹم کیوں نہیں ہے, مطلب سندھ ہی اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ پورا سسٹم یہاں مسلط ہے, اور ہر محکمہ تباہ ہو رہا ہے, کراچی تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے کراچی. اچھا, تو سندھ سالڈ ویسٹ والوں کی کوئی آڈٹ نہیں ہوتی کیا؟ ہر چیز ہوتی ہے, سب فراڈ ہوتا ہے, فیک ہوتی ہیں ساری کی ساری چیزیں. آڈٹ میں کچھ آبجیکشن لگا دیتے ہیں وہ ایسے ہی ڈرامہ کرنے کے لیے. ان کا تو فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے, اور فورینسک آڈٹ کون کرے؟ سندھ کی کوئی وہ نہ کرے, تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل آڈیٹرز کو لانا چاہیے, انٹرنیشنل آڈیٹرز کو لے آئیں, ان کے کسی کام کا آڈٹ کروا لیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں سیف الدین صاحب کہ میں خیر بہت عرصے سے یہ میرا ایک موقف رہا ہے, جو کہ جب کراچی کے اسٹیک ہولڈر کانفرنس پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں نا ڈیجیٹل ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے گورننس کے اندر. تو یہ ہمیں جو ہے سٹی سے شروع, کراچی کے کہتے ہیں سٹی کاؤنسل سے شروع کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کے جتنے معاملات ہیں کراچی شہر کے, وہ سب ویب سائٹ پہ ڈیجیٹلی اویلیبل ہوں لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ تو کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. تو 19A کے تحت تو یہ ہر ایک کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق ہے نا, سب کو حاصل ہے, اور یہ ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کا کیوں نہیں اتنا, میں نے انسسٹنس دیکھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں اس پہ انسسٹ کرتے کہ بھائی جو بھی ٹھیکے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, جو ٹھیکے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی ویب سائٹ پہ ریئل ٹائم میں اویلیبل ہوں. قانون تو یہ کہتا ہے ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہوتے. اب میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن کو بھی شکست دے دی ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
جتنے ٹھیکے ہیں اس سیپرا جو رولز ہیں اس کے تحت ان کو جو ہے ویب سائٹ پر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کرتے کیا ہیں, یہ اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں. مثلا مجھے ٹھیکہ دینا ہے نا, میں ٹاؤن ہوں یا میں سٹی میں کے ایم سی ہوں, ٹھیکہ دینے جائیں گے, سیپرا والوں کو پیسے دیں گے, سیپرا والے کہیں گے آپ فکر نہیں کریں, آپ کی یہ چیز اس پر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اور جب وہ ٹائم گزر جائے گا نا اور آپ ٹھیکہ اپنے بندے کو دے چکیں گے تب وہ چیز ظاہر ہو جائے گی ویب سائٹ پر. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے بندے کو ٹھیکہ دے دیں. اللہ اللہ خیر اللہ, انہوں نے اس کو بھی شکست دے دی ہے. یہ تو اس پہ تو پھر ریاکشن آنا, یہ تو پھر ایسی چیز ہے جو کہ چیلنج ہو سکتی ہے لیگلی نا. آپ مجھے بتائیے کس کس چیز کو آپ چیلنج کریں گی. آپ یہ انہوں نے مطلب میں پھر سسٹم کی بات کر رہا ہوں. سسٹم اس وقت یہ ہے کہ کرپٹ ترین لوگوں کو آپ ہر جگہ جا کر بٹھائیں, کرپٹ ترین لوگوں کو, چاہے وہ ٹاؤنس کے اندر اسٹاف ہو, پورا اسٹاف جو آتا ہے وہ سندھ گورنمنٹ بھیجتی ہے, جو میجورٹی آف دا اسٹاف ہے ایس سی یو جی کے امپلائیز ہیں جو مین پوسٹوں پر آتے ہیں, ایم سیز ہیں یا انجینئرنگ اسٹاف ہے یا فائنانس کا اسٹاف ہے, یہ سارا سندھ گورنمنٹ بھیجتی ہے ٹاؤنس کے اندر اور کے ایم سی میں. وہ چن چن کے ان کو بھیجتے ہیں جو سسٹم کے لوگ ہوتے ہیں, اور پھر وہ آ کے یہ سارا کام کرتے ہیں. آپ کس سے شکایت کریں گے, آپ مجھے بتائیے. عدالتوں سے آپ شکایت کریں گی. عدالتوں کا جو حال اس وقت کر دیا ہے, یعنی میں خود وکیل ہوں, یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اب جو وکیل حضرات ہیں وہ اپنا کیس لگوانا نہیں چاہتے عدالت میں. کہتے ہیں یار ٹائم دیکھو, شاید بہتر جج آ جائیں, شاید کوئی بینچ تبدیل ہو جائے, کیونکہ اب تو کہتے ہیں کیس لگنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پٹیشن ڈسمسڈ, یا کوئی ایسے الٹا پلٹا آرڈر کر کے. مزیدار بات دیکھیں, کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بلڈنگیں بن رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, اور یہ ارریورسیبل چینج ہے کراچی میں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ٹھیک, لوگ جاتے تھے اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنز فائل کرتے تھے کہ بھئی ہم نے بلڈنگ کنٹرول کو بھی کہا نہیں کر رہے. وہ ہائی کورٹ نے ہزاروں کی تعداد میں پٹیشن ڈسمس کر دی یہ کہہ کے کہ آپ بلڈنگ کنٹرول جائیں اور ہم ان کو 3 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں. اس 3 مہینے میں ماشاءاللہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. اب لوگ جا ہی نہیں رہے ہائی کورٹ. اب کراچی ایک ایسا ایسی سرزمین بن گئی ہے, سرزمین لا قانون, کہ جس کے اندر جس کا جو دل چاہے کرے, لیکن قانون کے مطابق آپ اپنا کوئی رائٹ نہیں لے سکتی, کوئی کام نہیں کر سکتی. اچھا, ادھر سے آتے ہیں ذرا ہب کنال کے ایشو کے اوپر. وہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا, یہ آپ جو کہہ رہے تھے کرپشن کا شاہکار ہے, اس کے بارے میں بتائیے کیا کیا انہوں نے. دیکھیں, ہب کنال کرپشن کا شاہکار ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کہتی ہیں تحقیقات ہونی چاہیے, کوئی ادارہ. ہب کنال ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, نظر آ جائے گا. تو اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ ہب کنال کیا ہے کہ ہب ڈیم سے کراچی کو 100 MGD پانی فراہم کرنے کے لیے 1981 میں کینال بنائے گئے. عبدالستار افغانی صاحب جماعت اسلامی کے جو میئر تھے ان کے زمانے میں, اور وہ نہر آج تک چل رہی تھی. مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ فرمایا, سندھ گورنمنٹ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک نئی نہر بنائیں گے, اور لوگوں کو امپریشن یہ دیا کہ ہم کوئی 100 MGD پانی اضافی لا رہے ہیں, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ ہم کو پتا تھا کہ 100 MGD پانی تو اپرووڈ ہی نہیں ہے ابھی, اور تو ابھی یہ اسی پانی کو اس نہر میں ٹرانسفر کریں گے. جب ہم نے یہ سارا ٹینکر مافیا والی بات سنی کہ جی ٹینکر مافیا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم یہاں سے پانی دیں گے شہر وہر کو, تو وہ نہر نئی بن گئی یا بننی شروع ہو گئی. دوران تعمیر ہی اخبار میں خبریں آنے لگیں کہ وہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اور وہ ٹوٹنی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ تو ٹیکنیکل کچھ چیز ہوتی ہے, ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے ایسا ویسا. اچھی بات ہے بھائی. 13 اگست کو بلاول بھٹو صاحب نے افتتاح کیا 2025 کو, اور 3 دن کے بعد اس کی خبریں آئیں کہ جناب نہر تو ٹوٹ پھوٹ گئی. میں خود وہاں گیا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے ایسا. میں گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ نہر کے جگہ جگہ سے ٹکڑے اس طرح ٹوٹے پڑے تھے جیسے یہ پرچ ہے نا, اس کو اٹھا کے آپ زمین پہ پھینک دیں تو اس کے ٹکڑے بکھر جائیں. اچھا, اس پہ کچھ تھا ہی نہیں, نیچے مٹی اور اوپر اتنی پتلی سی ایک سیمنٹ کی تہ, صحیح ہے. تو وہ نہر جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی. اس کے بعد اچھا نہر, مزیدار بات ہے, بلاول بھٹو صاحب کی بھی انہوں نے آنکھوں میں دھول جھونکی کہ وہ نہر جب افتتاح کرایا نا کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی. اس کو جگہ جگہ مٹی کی ڈیریاں لگا کے اور اس کی منڈیریاں بنا کے نا چلا رہے تھے. تو بلاول بھٹو صاحب دیکھیں نہر چل رہی ہے. خیر چلیے, بعد میں آپ نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اس طرح مکمل ہوئی کہ جب وہ چلی تو جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی, اور دوبارہ ان کو پرانی نہر کو جس کی انہوں نے تھوڑی سی مرمت کی تھی اسی میں پانی چل رہا ہے, اور آج تک اسی میں چل رہا ہے. اور نئی نہر کا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ 100 MGD پانی اس میں چلا کر دکھا دیں. وہ چل ہی نہیں سکتی. اس میں 12 ارب 78 کروڑ روپے تقریباً لگے ہیں جو اس نہر کے اوپر بنانے پہ, مشینری وغیرہ پہ الگ پیسے لگیں گے. اس نہر کا حال یہ ہے کہ جو انجینئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر 3-4 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوئے, اور اس نہر کی کیلکولیشن اگر آپ کریں کہ کیلکولیشن 12 ارب 78 کروڑ سے کیا بنتی ہے,
تو اس کا ہر ٹکڑا جو 1 میٹر کا ہے اس پر 5,70,000 روپے لاگت آ رہی ہے. 1 میٹر پہ 1 میٹر پہ 5,70,000. آپ تقسیم کر لیجئے, بڑا سمپل کام ہے نا, صحیح ہے. آپ مطلب جو 22.4 کلومیٹر کی نہر ہے اس کو 12 ارب سے تقسیم کر لیجئے تو ایک ٹکڑا 5,70,000 روپے کا بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سی کنسٹرکشن ایسی ہے اس طرح ہوتی ہو اور اتنی ڈیفیکٹو نہر ہے کہ وہ نہر اس کا لیول ہی ایک نہیں ہے. وہ نہر بعض جگہ سے اونچی ہو گئی ہے, چنانچہ پانی جب چلتا ہے تو وہ پورا 100 MGD اس لیے بھی نہیں چل سکتا کہ وہ پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. اگر 100 MGD چلائیں گے اس سے بمشکل 40 MGD چل سکتا ہے, بمشکل, اور وہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ نہر ٹوٹ گئی ہے جگہ جگہ سے, اور چلے گی تو پھر ٹوٹے گی دوبارہ. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ اس نہر کو کس طرح تعمیر کر رہے تھے کہ مٹی کے اوپر, مٹی پہ ہاتھ سے سیمنٹ کو لیپ رہے تھے اس طرح. تو بھئی اس طرح تو وہ تو میں جو کہتا یہ ٹھیکیدار کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیکیدار ان کے اپنے ہیں اور کچھ. اچھا ٹھیکیدار بھی کیا کریں گے مجھے بتائیں. ٹھیکیدار تو اسی نظام کا حصہ بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے, اگر ہمیں آپ 70% پیسہ آپ کھا لیں گے, 60% پیسہ کھا لیں گے تو اس کے بعد ہم تو ایسے ہی کام کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ایسے ہی کر دیں. دیکھیں نا کراچی ابھی بلدیہ ٹاؤن میں انہوں نے ایک نیا نالا بنایا تھا, بارش ہوتے ہی وہ بھی اسی طرح ٹوٹ گیا, بالکل جیسے بکھر جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ملیر ایکسپریس ہے جس کا نام انہوں نے اب بھٹو رکھ دیا ہے, شارع بھٹو رکھ دیا ہے, اس کا حال دیکھ لیں کیا ہوا تھا پچھلی بارش کے اندر, جس طرح بہ گیا تھا اس کا ایک پورا ٹکڑا. تو کراچی میں تو کوئی بھی ان کا, جہانگیر روڈ کو آپ دیکھ لیں, مشہور ہے نا, وہ تو 4 مرتبہ بن چکی ہے, تو پتہ ہی زیادہ ہی کچھ. اور اس وقت جس طرح بن رہی ہے وہ یعنی 27 کروڑ روپے سے بنا رہے ہیں اس کو, 27 کروڑ, اور اس پہ پتھر لگا رہے ہیں, اینٹیں لگا رہے ہیں. یہ جو پیورز جو لگا, پیور جسے کہتے ہیں, یہ پیورز تو گاؤں گوٹھوں میں آپ چلے جائیں تو گلیوں میں لگتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ممبئی میں بھی لگے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہیں. لیکن فضول بات ہے, ممبئی میں لگنا, یہاں لگنا, وہاں کہاں پر لگے ہوئے, کہاں نہیں لگے ہوئے. پیورز ہم نے بھی لگائے ہیں. ہم نے حیدری مارکیٹ آپ جا کر دیکھیں, پوری حیدری مارکیٹ ہم نے رینوویٹ کی ہے. اس کے اندر جہاں پیڈسٹرین ٹریفک ہے, جہاں لوگ چلتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, کوئی ایک آدھ گاڑی آ جاتی ہے, صحیح نا, اس کے اندر لگتا ہے. مین روڈز پہ کون پیور لگاتا ہے؟ آپ گاڑی چلا کے دیکھ لیں اس پر, جب آپ مین روڈ پر پیور لگی ہوئی ہے, روڈ پہ گاڑی, یہ جو ان کے انڈر پاسز بنائے جہاں پر انہوں نے لگایا ہے, گلستان جوہر ہے اس میں, آپ جا کے دیکھیے گاڑی چلتی ہے تو لگتا ہے پتہ نہیں کسی کچے کے علاقے میں ہم گاڑی چلا رہے ہیں. تو وہ تو بکواس ہے. ظاہر ہے کہ اس پہ پیور کا بھی ٹھیکہ آپ نے, پیور کی فیکٹریاں لگا لی ہیں نا لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے پیور کی فیکٹریاں لگا لی ہیں. اب یہ کہ وہ ہے کیا, سیمنٹ کا بناتے ہیں, حالانکہ اس کو جتنا کمپیکشن اس کی ہونی چاہیے اور جتنا اس کی تھکنیس ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, اسٹرینتھ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں نا. اب تو آپ نے بنایا, آپ نے سپلائی کر دیا, انہوں نے لگا دیا, وہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی ختم ہو گیا قصہ. تو بدترین اس صورت حال ہے. تو ہب کنال کو اس لیے میں کہتا ہوں کرپشن کے شاہکار ہے. باقی چیزوں میں تو کرپشن چھپ جاتی ہے, نظر نہیں آتی. سیوریج لائن ڈال دی آپ نے, اس کو دیکھ لیں آپ. ہاں, BRT پہ میں آ رہی تھی تو BRT پہ بھی کرپشن دکھ رہی ہے ہمیں. تو ابھی جو وہ شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ Lot 2 جو ہے موسمیات سے نمائش وہ کینسل کر دیا, اب نیا ٹھیکہ دیں گے. اس میں تو آتے جاتے ہمیں تو ہر 1 میٹر پہ کرپشن دکھتی ہے, تو وہ بھی نہیں چھپ رہی. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو بتاؤں, انٹرنیشنلی یہ سٹینڈرڈز ہیں کہ جب آپ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں تو آپ اس کا سبسٹیچیوٹ آلٹرنیٹ پہلے تیار کرتے ہیں اور اسی لیول کا تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس لیول کا اسٹینڈرڈ کوئی سبسٹیچیوٹ روڈز بنائی انہوں نے؟ اس کی کچھ بھی نہیں ہے. وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں جس میں سے لوگ کہیں چوڑی ہے, کہیں پتلی ہے, کہیں گڈھا ہے, کہیں بیریئرز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, جگہ جگہ جو ہے وہ ہرڈلز ہیں اس کی, کئی گٹر کھلے ہوئے ہیں, اسی میں سے لوگ گھومتے گھامتے آتے ہیں. کتنے ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں اس کے, بہت صحیح ہے نا. لیکن میں سمجھتی ہوں اس کا قصور تو ہم بھی قصوروار ہیں نا, لوگ بھی, کیونکہ کوئی احتجاج نہیں کرتا. اور پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ احتجاج کوئی کرے گا نہیں, ہم نہیں بنائیں گے, وہ ادھر ادھر سے کسی طرح گزارا کریں گے. اور وہی ہو رہا ہے بالکل. ہم کوئی منظم اس پہ پروٹیسٹ نہیں دیکھتے. احتجاج تو ہم کرتے ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے. اچھا, ہم بڑا مہذب احتجاج کرتے ہیں. ہم نے مہذب احتجاج کیا, شارع فیصل پہ جلسہ کیا, بہت ہی مہذب طریقے سے سروس روڈز کھلی رکھی. اس پر انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر. منیم ظفر صاحب جو کراچی کے امیر ہیں, اور مرتضی وہاب صاحب نے کہا میرا تو خیال ہے ان پر دہشت گردی کی دفعات بھی لگنی چاہیے تھی. دوسری مرتبہ ہم نے سندھ اسمبلی پر ایک پرامن اس کی کال دی, احتجاج کی, مظاہرے کی. اس دن انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, اتنی شیلنگ کی کہ لوگ بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد وہاں سے 30 ہمارے کارکنوں کو پکڑا اور ان پہ سب پہ دہشت گردی کی دفعہ لگا دی. ٹھیک ہے, وہ بند ہو گئے, باہر کے وہ چھوٹے کسی طرح.
اب ہم بینر لگا رہے ہیں. مرتضی وہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں انتظامیہ سے بات کروں اور جہاں بینر بنتے ہیں ان جگہوں کو سیل کرا دوں. پرنٹنگ پریس. مطلب آپ اتنے مہذب احتجاج کو, ہم کوئی گالی نہیں لکھتے, اور نام بھی انہوں نے لیا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے حق دو کراچی کو صفائی کرو اور صفائی کرو. مطلب یہ مجھے بتائیے کوئی گالی ہے, کوئی ہم نے کوئی بری بات کہی ہے؟ نہیں. اچھا مجھے اس پہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور کسی ملک میں بینر نہیں لگتے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اور کسی ملک میں انلیگل وہ ہورڈنگز بھی تو نہیں لگتی ہیں, اور وہ بڑے بڑے پتہ نہیں, اور جو آپ کے فلائی اوورز کے اوپر سارے اشتہاری بورڈ لگائے جس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں, پیسہ کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا, ذرا سی ہوا چلتی ہے وہ گر جاتے ہیں, گاڑیوں کو ڈیمیج, اس میں لوگ جاں بحق ہوتے ہیں, تو وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں سپریم کورٹ نے پابندی لگائی کہ کسی پبلک پراپرٹی پہ کوئی ہورڈنگ نہیں لگے گی, کوئی اشتہار نہیں لگے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پوری کراچی کے اندر آپ دیکھیں تمام بریجز کے اوپر, تمام انڈر پاسز پہ اور تمام اوور ہیڈ بریجز پہ, تمام جو یہ پیڈسٹرین بریجز ہیں سب کے اوپر اشتہار لگوا دیے ہیں, بڑے بڑے اشتہار, ہیوج اشتہارات لگوا دیے ہیں. بہت ڈسٹریکشن ہے. تمام جتنے کھمبے ہیں بیچ میں, اشارہ فیصل ہو, اشارہ قائدین ہو, یا سب پہ آپ دیکھیں درمیان میں انہوں نے ڈیجیٹل اسٹیمرز لگا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹوٹل انلیگل. اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ بجٹ میں اس کی آمدنی شو کی گئی ہے 2.5 کروڑ روپے, بس صرف 2.5 کروڑ. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کراچی بھر کا سروے کروایا, جو یہ اشتہارات والے ہیں, ایڈورٹائزرز ہیں, ان کی ایسوسیشن ہے, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان کے ساتھ مل کے سروے کیا. تو اس سروے کے نتیجے میں کراچی میں جو بھی جگہ انہوں نے اس وقت مختص کی ہوئی ہیں اس کا کم از کم 90 کروڑ روپیہ آنا چاہیے, کم از کم 90 کروڑ روپیہ. لیکن مرتضی وہاب صاحب کو اور ان کے بہت قریب ترین لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بہت قریب ترین لوگوں کو. میں نہیں چاہتا نام لوں کسی کا, ان کے کسی عزیز رشتہ دار کا نام لوں یا ان کے دوستوں کا نام لوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا, یہ نظر نہیں آ رہا ان کو ہے. ان کو نظر کیا آ رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے بینرز. کے ایم سی پہ چلے جائیے, پوری کے ایم سی بلڈنگ پہ جگہ جگہ پیپلز پارٹی کے بینر لگے ہوئے ہیں, پوری کے ایم سی پہ. میں خیال سے میں نے بھی تصویریں اتروائی تھیں, 12-15 بینرز بڑے بڑے ہیوج سائز کے کے ایم سی بلڈنگ پہ بینر لگے ہوئے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے. جماعت اسلامی نے کھمبوں پہ بینر لگا دیے, حق دو کراچی کے کپڑے کا 3 فٹ کا بینر لگا دیا. اس سے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ سٹی وارڈنز کو, جن کا کام یہ ہے کہ یا تو ٹریفک کنٹرول کریں یا جن کا کام یہ ہے کہ جو کراچی کی بلدیاتی تنصیبات ہیں اس کی حفاظت کریں, پلوں کی حفاظت کریں, وہ تو کر نہیں رہے. وہ پلوں میں سے تو ہیرونچی, ان کے ہیرونچی بھائی, وہ کہتے ہیں ہیرونچی بھائی, تو ان کے مرتضی وہاب کے ہیروئنچی بھائی اس میں سے سریا نکال کے لے جا رہے ہیں. سٹی وارڈنز کو کس کام کے لیے لگایا گیا ہے؟ ان کو نئی موٹر سائیکل دی گئی ہیں کہ وہ جا کر جماعت اسلامی کے بینر نوچیں, اس کو پھینکیں. امریکہ کے خلاف جو بینر کراچی میں لگے ہوئے ہیں اس کو اتاریں, ان کو پھینکیں. تو یہ کام ان کے حوالے کیا ہے. اپنے بینرز لگے ہوئے ہیں, انلیگل اسٹیمرز لگے ہوئے ہیں, انلیگل ہولڈنگز لگی ہوئی ہیں, اس کو نہیں اتار رہے. نرسری پہ جا کے دیکھیے کتنے ہیوج سائز کا بھی آپ دیکھیں بورڈ لگا ہے وہاں پر, میں نے دیکھا ہے. اور اس کے نیچے ڈرامہ کرنے کے لیے اس کو بس اسٹاپ دکھایا ہے. پرانا بس اسٹاپ توڑا انہوں نے, نیا بس اسٹاپ, اس کا جو بیس ہے اس کو بس اسٹاپ بنا دیا, اور اس کے اوپر ایک بڑا ہے. وہاں کوئی بس نہیں رکتے ہوئے دیکھی میں نے, بس رکتی بھی کیونکہ وہ ایک نیچرل سا ایک عجیب سی جگہ ہے, کون ہے وہ ظاہر ہے, بات تھوڑی رکتی ہے بس. صحیح ہے, بس کا رکنے کی جگہ آگے ہے, بس کے رکنے کی جگہ اس سے آگے ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر بس اسٹاپ بنا دیا اور بہت بڑا بورڈ لگا دیا. تو ٹوٹل دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ اس میں آپ کو بتاؤں, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ آپ پی ایچ ڈی کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. پیپلز پارٹی کی کرپشن کی جتنی تدبیریں ہیں نا, اس پہ اگر آپ چاہیں تو آپ پی ایچ ڈی کر سکتی ہیں, بلکہ کئی دفعہ کر سکتی ہیں, اور ان کے ہر پروجیکٹ پہ کر سکتی ہیں. اتنی ماشاءاللہ انہوں نے تدبیریں نکالی ہیں کرپشن کرنے کی. اچھا سیف الدین صاحب, ذرا واپس آتے ہیں بی آر ٹی کے اوپر. بی آر ٹی میں کیا مسئلہ ہے واقعی؟ کیا ٹھیکیدار کا مسئلہ ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے کام ٹھیک نہیں کیا اور کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو ہم کینسل کر کے ٹھیکہ کسی اور کو دیں گے, اور مڈ پروجیکٹ آپ ٹھیکہ کسی اور کو دے رہے ہیں. ان کو اتنے دن بعد اس کا خیال آیا کہ پروجیکٹ پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, ٹھیکیدار کام ٹھیک نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیں کہ ہر قسط پیمنٹ سے پہلے اگر آپ ٹھیکیداروں سے مطالبات کریں گے, ہر قسط جب آپ دیتے ہیں اس کو انسٹالمنٹ دیتے ہیں, اس سے پہلے مطالبات ہوتے ہیں ٹھیکیداروں سے, اور اس پر پھر لین دین ہوتی ہے, جوڑ توڑ ہوتا ہے اس کے اوپر, اس پر اس کو انہانس کیا جاتا ہے پروجیکٹ کی قیمت کو. اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی لاٹ 2 کا ہم نے ٹینڈر کینسل کر دیا ہے, وہ ٹھیکیدار کورٹ میں چلا گیا. صحیح ہے, اب یہ مقدمے بازی شروع ہو جائے گی,
پھر جوڑ توڑ ہوگی اس کے بعد، یا تو وہی دوبارہ آ جائے گا. اچھا وہ کورٹ میں چلا، جی ہائی کورٹ چلا گیا، وہ تو اخباروں میں آیا سب، وہ ہائی کورٹ چلا گیا. اب یا تو جوڑ توڑ ہو جائے گی اسی سے، یا نہیں ہوگی، اس کو ہٹنے کے پیسے دے دی جائیں گے، نیا ٹھیکیدار آ جائے گا، کچھ قیمت اور بڑھ جائے گی، وقت اور لگے گا اس کے اندر. دوسرا یہ کہ اس کے اندر بہت سارے ڈیفیکٹس ہیں. دیکھیں نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے پورا ایک ڈیزائن کیا تھا کیا ہونا چاہیے. اس کے اندر انڈر پاسز بھی تھے، اس کے اندر اوور ہیڈ بریجز بھی تھے، اس میں ایلیویٹڈ روڈز بھی تھیں، اس میں سرکولر ریلوے بھی تھی، اس میں ٹرام سسٹم بھی تھا، اس کے اندر بڑی شاہراہیں بھی تھیں ساری نا. پورا یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ایک ہے ماس ٹرانزٹ کا. انہوں نے کیا کیا پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آئی، 1 سال پہلے انہی لوگوں نے یونیورسٹی روڈ بنائی کئی ارب روپے خرچ کر کے. ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ہم یہ روڈ جو بنا رہے ہیں اگر ہمیں 1 سال بعد BRT شروع کرنا ہے تو یہ روڈ کہاں جائے گی. اس کے بعد اس روڈ کو توڑ دیا. اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ خود یہ لوگ گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ یار یہ بن جائے تو بھی شرمندگی ہے اور نہیں بنے تو بھی شرمندگی ہے. ٹھیک ہے، بننے کے بعد بھی جو جگہ جگہ جہاں پر انہوں نے کراس کرنے کے لیے وہ بنائے ہیں بریجز بنائے ہیں، اتنی پتلی جگہ ہے کہ 2 گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے، اس پہ ٹریفک آپ دیکھیں. تو اس وقت اس کا یہ حال ہے، بعد میں بھی اس کا یہ حال رہے گا. تو نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی پلاننگ ہے، اور ٹوٹل کرپشن ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اور BRT کے بننے کی کوئی امید نہیں ہے. ابھی ایک نیا تماشا شروع ہوا جی، ٹھیکیدار کو ہٹا دیا، ٹھیکیدار کو رکھ لیا. اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بہت تنقید ہو رہی تھی. اب کہیں گے جی وہ ہم نے ٹھیکیدار کو ہٹا دیا تھا اور چونکہ غلط کام کر رہا تھا، یہ آئی واش ہے ایک طرح سے، آئی واش ہے. اور اب وہ کورٹ چلا گیا اور کورٹ نے اسٹے دے دیا اور کورٹ میں چل رہا ہے معاملہ، تو کورٹ سے جب ختم ہو جائے گا تو جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، تاریخ پہ تاریخ. اتنا سا وہ ایک انڈر پاس بنایا ہے، 2 گلیاں جو بنائی ہیں انہوں نے اس پہ کریم آباد کے اوپر. آپ بتائیے کتنے سال سے تو وہ پڑا ہوا تھا، بن ہی نہیں رہا تھا. سعید غنی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جلدی کیا ہے، بن جائے گا. چلیے بھائی جلدی نہیں تھی، بن گیا. 4 دفعہ تاریخ آ چکی ہے اس کی، ہر دفعہ تاریخ دیتے ہیں کہ جی 1 مہینے بعد کھل جائے گا. کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ بھائی کھول دیجئے خدا کے لیے اس کو. جو بھی گلی آپ نے بنائی ہے، ایک تو جب وہ چلے گا، جب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جتنا ہیوی ٹریفک کریم آباد روڈ پہ ہوتا ہے، آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس انڈر پاس کی ضرورت کیا تھی، اور جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی، کیوں بنوایا گیا، کس کے لیے بنوایا گیا ہے، کس کی خواہش پہ بنوایا گیا ہے، سب کو پتہ ہے یہ. تو اس طرح سے آپ پروجیکٹس بنا رہے ہیں، کراچی کا پیسہ اس طرح ضائع کر رہے ہیں. 1.3 ارب روپے کا ٹھیکہ تھا، 1.3 ارب کا، اب وہ 4 ارب پہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں یہ اس کی کاسٹ تقریباً 70 ارب روپے تھی BRT کی، اب یہ 103 ارب روپے پہ پہنچ چکی ہے. سمجھے نا. K4 اس کی کاسٹ 25 ارب روپے تھی، اب وہ 100-150 ارب تک پہنچ چکی ہے. سمجھا. یعنی آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ سے اتنا پیسہ مل رہا ہے 18th امنڈمنٹ کے بعد، اور ہر چیز کے لیے قرض لے رہے ہیں. کراچی میں کوڑا اٹھ رہا ہے اس کے لیے قرضہ ہے، پارک بن رہے ہیں اس کے لیے قرضہ ہے، سڑک بن رہی ہے اس کے لیے قرضہ ہے. $1.6 بلین کا قرضہ لیا ہے انہوں نے اس آگمنٹیشن کے کام کے لیے، ری اسٹرکچرنگ کے لیے، اور بہت سارے $1.6 بلین. یہ صرف یہ سندھ گورنمنٹ نے لیا، سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ پیسہ کون دے گا؟ میں اور آپ دیں گے، میں اور آپ دیں گے. اور کام کیسا کر رہے ہیں؟ کراچی کے اندر آگمنٹیشن کا کام کتنا ہونا ہے؟ 98 کلومیٹرز کا. تو پھر یہ سارا بجٹ جاتا کہاں ہے جو فیڈرل سے ہمیں ملتا ہے؟ سب کچھ اگر یہ قرض لے کے کر رہے ہیں. دبئی جو آباد ہوا ہے تو اسی طرح آباد ہوا ہے. اچھا، محسن نقوی صاحب آئے ہوئے تھے کراچی، اس وقت کوئی ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ کوئی ان سے کوئی کہا گیا کچھ؟ نہیں، ہمارا رابطہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ آ کے یہاں ملے تھے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے ملے تھے، اور اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ جی یہاں سے بہت پیسہ گیا ہے، $100 بلین چلا گیا ہے، کتنا چلا گیا ہے پاکستان سے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر 2 بندے اٹھا لوں میں تو سب پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے 2 بندے اٹھا لیں، لیکن 2 بندے اٹھانے ہیں تو پہلے وہ اٹھائیں کہ جو سسٹم چلا رہے ہیں پورا نا. آپ تاجروں کو، میرا خیال ہے ان کا اشارہ وہی تھا. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھیں گے شاید ان تاجروں کی طرف تھا، کیونکہ تاجروں نے اس پہ ریئیکشن شو کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر حالات ہی نہیں ہے کام کرنے کے، آپ یہاں پر حالات پیدا کر دیں، ہم سارا پیسہ یہاں پر لے آئیں گے. تو اٹھانی تو اٹھا لیں بھائی، جو 2 بندے ان کو اٹھانے ہیں تو 2 نہیں 10 اٹھا لیں، تو سارا پیسہ آپ کو پتہ لگ جائے گا نا کہ کہاں ہے. پتہ ہے ویسے بھی آلریڈی پتہ ہے، سب کو معلوم ہے نا، وہ خود بھی کہہ رہے تھے ہمیں معلوم ہے. تو بھائی جب معلوم ہے تو آپ کیوں نہیں پکڑتے اس کو؟ کیونکہ ان کو مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو کہ کراچی میں ہم اپنی مرضی کی حکومت لا، یا سندھ میں اپنی مرضی کی حکومت لا سکتے ہیں، تب تک ان کے پاس مجبوری ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اب تو دیکھیں صورتحال یہ، وہ شعر ہے نا جوش ملی آبادی کا کہ ابر کرم نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. اب لوگ کہتے ہیں کوئی نظام آ جائے خدا کے لیے، لیکن کراچی میں کام تو ہو جائے.
کراچی میں کوئی نظام آ جائے وہ کام کر دے, ہماری مشکلات کو ختم کر دے, اس کرپٹ رجیم کو ہٹا دے جو ہم پہ مسلط ہیں. آپ دیکھیں نا کہ کوئی پروجیکٹ پورا نہیں ہو پا رہا. لو آ جائے کراچی میں, وہ لو آ جائے, ان کو ٹھنڈی ہوا نہیں چاہیے, ان کو ابر کرم نہیں چاہیے, بادل مطلب ہماری ایکسپیکٹیشن اور خواہشات اتنی نیچے لے آئے, وہ کہتے ہیں لو چل جائے بے شک تاکہ سانس تو ہم لے سکیں. تو اس وقت کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ کوئی اچھا کسی چیز کی کمپلیشن, مجھے بتائیے 18 سال سے ان کی حکومت ہے نا, ہزاروں ارب روپیہ یہ خرچ کر چکے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کراچی میں خرچ کیا ہے. اس سال بھی کہہ رہے ہیں گھڑی گھڑی. تو میں 2 سوال پوچھتا ہوں آپ کی توسط سے ان سے کہ آپ ایک تو 18ویں سال آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ کر دیں گے, یہ ڈیولپمنٹ کا سال ہے. بھائی کیوں یہ ڈیولپمنٹ کا سال ہے؟ 18 سال سے آپ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے آپ 18 سال سے. 18 سال میں جو پیسہ آیا وہ کہاں چلا گیا؟ اس سال آپ کہہ رہے ہیں اس سال 3,500 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ حکومت کا, 3.5. آپ نے وہ پیسہ کیا کیا سارا کا سارا؟ اور آپ 18ویں سال میں آ کے کہہ رہے ہیں ہم کام کر دیں گے. اور میں کہتا ہوں 18ویں سال میں بھی آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ سڑک بنتی ہے تیسرے دن ٹوٹ جاتی ہے, نہر بنتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, ہر فلائی اوور, ہر انڈر پاس, جو بھی چیز بن رہی ہے اتنی ناقص بن رہی ہے. وہ انڈر پاس جو یہ کریم آباد والا ہے, جا کے دیکھیں, میں اس پہ دیکھ رہا تھا, اس پہ وہ رنگ جو ہو رہا تھا نا, وہ بیچارہ ہاتھ سے ایک بندہ کر رہا تھا, کپڑا اور ہاتھ سے وہ اس طرح سے مار رہا تھا. وہ میں نے بھی دیکھا تھا نا آپ نے؟ میں نے دیکھا جی. مطلب یہ میں بھی حیران ہوئی تھی, میں نے کہا شاید کوئی نیا طریقہ نکالا ہے, مجھے نہیں پتا. ابھی لیاری ٹرانسفارمیشن پلان کے نام سے جو کام کر رہے ہیں اس کی بھی لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہیں, اس سے بھی یہی ہو رہا ہے. اس سے جو سیوریج لائنیں ڈال رہے ہیں تو اس کے جوڑ اس پہ وہ ہاتھ سے وہ جو ہے نا سیمنٹ کو کر کے اس پہ لگا رہا ہے, سیمنٹ کے اوپر. وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر لائنیں لیک ہو جائیں گی. اور لیاری جس طرح سیوریج کا پول بنا ہے, پیپلز پارٹی کا پیرس ہے, بھٹو صاحب کا پیرس ہے نا یہ, تو وہ اسی طرح پڑا رہے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا. تو یہ صورتحال ہے بدترین. اور کراچی میں چلے اب یہی ہو سکتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے جب تک ظاہر ہے ہمارا تو یہی شہر ہے, ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے, ہمیں تو کہیں دبئی نہیں جانا, کہیں باہر نہیں ہے, نہ کوئی پراپرٹی, تو ہم نے تو یہیں رہنا ہے, ہماری نسلوں نے یہیں رہنا ہے, تو ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی, بہت امپورٹنٹ. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ہم کہیں کرپٹ ہیں, ہم کہیں سڑکیں نہیں بنا رہے اور بات ختم ہو جائے. نہیں, یہ ہماری اور آپ کی بقا کا مسئلہ ہے, آئندہ نسلوں کا مسئلہ ہے. ہم کیا کراچی میں اسی حال میں رہیں گے؟ ہم تو شاید گزارا کر بھی لیں. جس طریقے سے کراچی برباد ہو رہا ہے, مجھے بتائیے کراچی میں اللیگل کنسٹرکشن, کراچی میں انکروچمنٹس, کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, جو چیز کچے میں ہوتی تھی پہلے وہ یہاں ہو رہی ہے. ناکے پلوں پہ ناکے لگا کر جو ہے, اسی لیے تو اب کہنا شروع ہو گئے پکے کے ڈاکو. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ جب یہ اس کورنگی شاہ فیصل برج پر لوگوں نے لوٹا, 12-15 لوگوں نے مسلح, تو سعدیہ جاوید صاحبہ جو گورنمنٹ آف سندھ کی ترجمان ہے, انہوں نے کہا تو ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہوا نا, اس کے بعد جب دوبارہ ہوا, لوگوں نے دکھائی تصویریں, وہ کلاشنکوف اور ہیوی ویپنری تھی, تو اس پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کدھر یہ ڈنڈے ہیں, ان کو پرسوں پریس کانفرنس کی, ان کو شرم بھی نہیں آتی نا, بالکل ہی مطلب بغیرتی کی نیکسٹ لیول ہے. پرسوں پریس کانفرنس کی ہے پولیس کے کسی افسر نے, جس میں انہوں نے کہا ان لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے کچھ کو, اور ان کے پاس سے ہیوی ہم نے ہتھیار برآمد کیے ہیں. جی, تو اب سعدیہ جاوید, یعنی آپ ڈاکوؤں کی ترجمانی کر رہی ہیں, آ کے سندھ گورنمنٹ ڈاکوؤں کی صفائی پیش کر رہی ہے کہ نہیں بھائی وہ ڈنڈے ہی تھے بیچاروں کے پاس ہیں, اسلحہ نہیں تھا. مطلب لیول دیکھیں ان لوگوں کا. تو اب اس کے اوپر تو یہ دیکھیں, میں بس آخری بات, اگر شاید ختم ہو رہا ہے آپ کا ٹائم بھی, میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام سنجیدہ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے تو کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے. کراچی کی معیشت پورے پاکستان کی معیشت ہے. کراچی پورے پاکستان کے بجٹ کے اندر 52% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, سندھ کے بجٹ میں 98% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. کراچی برباد ہوگا تو پورا پاکستان برباد ہوگا. ٹھیک ہے, اور مجھے تو اب یہ لگنے لگا ہے سیف الدین صاحب کچھ عرصے سے کہ جیسے پیپلز پارٹی کو یا تو یہ یقین ہو گیا یا ان کا خیال ہے کہ بھائی سسٹم شاید زیادہ عرصے نہ چل سکے, تو ایک دم سے چیزیں جو ہے کراچی میں پہلے تو پھر بھی تھوڑی تھوڑی کر کے لولی رنگڑی چلتی رہتی, اب تو ایک دم سے رک کے ایک دم ڈاؤن ہل جانی شروع ہو گئی. ایک دم سے ہم ڈیٹیریشن دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے یہ سوچ لیا بس اب چلے گا نہیں, جتنا کما سکتے ہو کھا سکتے ہو, کھا کے نکلو. وہ ایک مثال ہے, ایک پرانی ایک کہانی سی ہے چھوٹی سی, میں بات کر کے ختم کرتا ہوں. کہ ایک دعوت ہو رہی تھی, تو ایک اندھے کو بھی وہاں پر کسی نے بلا لیا, تو وہ اپنے ساتھ ایک بندہ لے گیا کہ جب کھانا شروع ہونا تو مجھے کونی مار دینا.
ٹھیک ہے. تو کھانا شروع نہیں ہوا تھا, غلطی سے کونی لگ گئی, اس نے کھانا شروع کر دیا. تو جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑا برا لگ رہا ہے, ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اس نے 2 کونیاں مار دیں. تو اس نے کیا کیا, اور تیز معاملہ شروع ہو گیا ہے, تو اس نے اور تیزی سے کھانا شروع کر دیا. اس نے اور زور سے کونی ماری کہ بھائی رک جا. اس نے کہا بھائی اس کا مطلب لوٹ مار شروع ہو گئی ہے. تو یہی لگ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی, ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جانے کا وقت قریب کسی اور بھی آ سکتا ہے. تو میکسیمم لوٹ لو, ایک دوسرے کو مطلب کہہ رہے ہیں بھائی اب ٹائم شاید کم رہ گیا ہے, کیونکہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اتنی کرپشن سامنے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں, آخر وہ بھی تو پریشان, جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی پریشان وہی پریشان تو ہوں گے نا کہ یار یہ ہم جن کو لے کر آئے یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی مخلوق ہے بھائی کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. بالکل. تو اب اس لیے ان کو شاید یہ ہو گیا, جو آپ کہہ رہی ہیں بات صحیح ہے, کہ اب یہ 1-1.5 سال میں جو کرپشن کی انتہا کو یہ لوگ پہنچ گئے نا, شاید اتنا پہلے تھوڑا نظر نہیں آتا تھا میرے خیال میں. اب نظر, کیونکہ پیسہ بھی زیادہ خرچ کرنا شروع کیا ہے, کھانا بھی زیادہ شروع کیا ہے, نظر بھی زیادہ آ رہا ہے. چلیں سیف الدین صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. جب بھی کراچی کے اوپر بات ہوتی ہے, معاملات کے اوپر, تو دل بہت خراب ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, اور ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ معاملات تھوڑے بہتر ہوں اور سدھریں. اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ کا. For more updates, subscribe now and press bell icon.